नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हसन अल्लाह यारी का जब मुनाज़रा हुआ मुफ्ती जमील अहमद सिद्दीकी के साथ ईमान शेखैन सूरह हुजरात की रोशनी में, तो उसमें एक बात उसने ये कही, जब मुफ्ती साहब ने आयत पढ़ी, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, क्या लोगों इस तरह ईमान लाओ जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा लाए। अगर ये यहूद व नसारा इस तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान लाए हो ए असहाब मोहम्मद, तो ये भी कामयाब हो जाएंगे। तो फट हसन अल्लाह यारी ने कहा नहीं, इससे मुराद आले मोहम्मद है, यानी असहाब नहीं है। और ये धोखा देने की कोशिश की। इंशाअल्लाह मैं ये सारी वो जिस जगह पे आयत है सूरह बकरा का आखिरी जो रुकू है उसका सियाको सबब मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। आपका खुद दिल गवाही देगा कि इससे मुराद असहाब मोहम्मद है, आले मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये पहले हसन अल्लाह यारी की बात सुन ले, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह तबसरा करता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है वइन आमन फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर ईमान लाएं ये बेईमान, ऐसा ईमान जैसा ईमान लाए हो तुम। यारी साहब ये खिताब आपसे है या रसूलुल्लाह के सहाबा से है? बताइए मुझे। उस वक्त कौन अहले बैत अलैहिस्सलाम में से ये अहले बैत में किस आयत के साथ आप ये तर्जमा कर रहे हैं अपनी? मुफ्ती जमील अहमद सिद्दीकी साहब ने आयत पढ़ी, वो थी सूरह बकरा की आयत नंबर 137 फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ये पढ़ी। मैं इससे पहले कुछ आयत पढ़ता हूँ और उसके बाद ये आयत पढ़ता हूँ। तो ये सूरह तफसीर, ये तफसीर अल बुरहान मेरे पास है। अल्लामा सिका मुहद्दिस सैयद हाशिम बिन सैयद सुलेमान बिन सैयद इस्माइल, और तर्जुमा है मौलाना सैयद मुनीर हुसैन रिजवी, जल्द अव्वल मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट वालों लाहौर वालों ने ये शाया की है। इसकी जल्द अव्वल है और सफ़ा 522 है। सूरह बकरा की आयत नंबर 135। अल्लाह इरशाद फरमाता है वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफम वमा कान मिनल मुशरिकीन। और अब ये तर्जुमा जो मुनीर हुसैन रिजवी ने किया वो सुन ले। और अहले किताब कहते हैं कि तुम यहूदी हो जाओ या नसरानी, तुम हदायत पालोगे। आप कह दें, यानी या महबूब आप कह दें, हम इब्राहिम के तरीके पर चलने वाले हैं जो बातिल से कतरा कर चलने वाले थे और वो मुशरिक नहीं थे। अब इससे अगला सफा 523, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना वमा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्युना मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। तर्जुमा, ऐ मुसलमानों तुम ये कहो कि हम खुदा और उस पर ईमान रखते हैं जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, और जो कुछ इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल किया गया है, हम उस पर ईमान रखते हैं। और मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को उनके रब की तरफ से मिला है, वो हम उस पर ईमान रखते हैं, और हम उनमें से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते, और हम तो खुदा के फरमा बरदार हैं। अब अगली आयत फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। बस अगर ये लोग तुम्हारी तरह ईमान ले आए, तुम्हारी तरह ईमान ले आए, तो वो राह रास्त पे आ जाएंगे, और अगर वो इससे मुंह मोड़ ले तो ये सिर्फ उनके इनाद ही का अजहार होगा, और अनकरीब खुदा आपको इन सब के शर से बचा लेगा, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। अब इसके साथ जो शियों ने तफसीर किया वही हसन अल्लाह यारी ने दोहरा दी, वो हदीस भी सुन लेगी। तफसीरुल अय्याशी में मुफद्दल बिन साले ने बाद असहाब से नकल किया कि उन्होंने अल्लाह ताला के इस कौल क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना वमा उनज़िला इला इब्राहीम के बारे में फरमाया इस क़ूलू के कहने वाला आले मोहम्मद है, यानी अगर तमाम लोग आले मोहम्मद की मानिंद ईमान ले आए तो सब के सब हदायत याफ्ता हो जाएंगे। अब यही बात हसन अल्लाह यारी ने वहां की, जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद का जहां ये आयत फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, इसका सियाक़ो सबाक़ इससे मेल ही नहीं खाता कि ये आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस आल के बारे में नाज़िल हुआ था। उसकी वजह क्या है कि बकौल हसन अल्लाह यारी और शियों के आले मोहम्मद से मुराद हजरत मौला अली, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम बाकिर, यानी ये 11 आइम्मा जो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के बाद है। जबकि ये आयत उतरी कब है?
یہ آیت اتری ہے تبدیلی قبلہ کے ارد گرد، کیونکہ دوسرا سپارہ، یہ پہلے سپارے کا اینڈ کا رکوع ہے، دوسرے سپارے کے جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے پہلا جو رکوع ہے وہ تبدیل قبلہ کا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ پہلی آیت ہے۔ اور اس رکوع سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا، اس سے پہلے جو رکوع میں ذکر کیا وہ بھی قبلہ کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل قبلہ بنا رہے تھے، کعبہ بنا رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی جو رکوع گزرا ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے قبلے کا ذکر کیا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ بات 15ویں رکوع سے شروع ہو رہی ہے، 14ویں سے، 15ویں سے، 16ویں سے، پھر 17ویں رکوع تک جا رہی ہے، 18واں رکوع بھی یہ سارا قبلے کا بیان ہے، اور اس کے تحت یہ 16ویں رکوع کے اندر فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کی بات کی گئی۔ اور تبدیل قبلہ کب ہوا؟ یہ میرے پاس ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب جلد 2 اور اس کا صفحہ ہے صفحہ 529، تبدیلی قبلہ کب ہوئی؟ تو اس کے تحت اس نے لکھا اور ہجرت کے دوسرے سال قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ قرار پایا، یعنی یہ دوسری ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے تو کعبہ اور بیت المقدس دونوں طرف نماز میں رخ کرتے تھے۔ جب مکہ میں تھے تو کعبہ بھی سامنے رکھ لیتے تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا تھا۔ جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو دونوں کی طرف ایک ساتھ رخ کرنا، ایک ہی بار ایک ساتھ رخ کرنا یہ ممکن نہ تھا، لہذا خدا نے ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ مدینہ منورہ میں جانب شمال بیت المقدس ہے اور مدینہ منورہ سے جانب جنوب جو ہے وہ کعبۃ المکرمہ میں، تاکہ لوگوں کی تالیف قلوب ہوتی رہے اور آپ کی تکذیب نہ کریں، کیونکہ اپنی کتابوں میں وہ پڑھ چکے تھے، یہودی پڑھ چکے تھے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 قبلہ والے ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کو قبلہ قرار دینا زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے اجداد کرام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور 7 ماہ کے بعد یا 16 یا 17 یا 18 یا 19 مہینے کے بعد علل اختلاف وہ قبلہ منسوخ ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 19 مہینے بھی لگا لیں، 19 مہینے، یعنی یہ کب؟ 2 ہجری کے شوال کو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ربیع الاول 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور یہ ایک سال ربیع الاول کا 2 ہجری تک ربیع الاول کا ایک سال بن گیا۔ آگے ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، 17 ماہ یہ، 7 ماہ یہ، اور 12 ماہ وہ، 19 مہینے، یعنی شوال کے اندر جو ہے وہ تبدیل قبلہ کی گئی، 2 ہجری شوال کے اندر۔ اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے 13 سال تک اور 19 ماہ تک مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور یہ آیات فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ تبدیلی قبلہ کے درمیان نازل ہو رہی ہے، کیونکہ اس آیت کے شروع میں بھی اللہ نے قبلہ کا ذکر کیا، اس سے پہلے رکوع میں بھی تبدیلی قبلہ کا ذکر کیا، اور ان آیات کے بعد اگلے رکوع میں بھی تبدیلی قبلہ کا ذکر کیا، اور اس سے اگلے رکوع کے اندر بھی اللہ نے تبدیلی قبلہ کا ذکر کیا۔ تو یہ درمیان میں آ رہی ہے، یعنی یہ آیت اس وقت اتر رہی تھی جب تبدیلی قبلہ کے احکام نازل ہو رہے تھے۔ اس وقت یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ اے اہل اسلام تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، اسباط یعقوب پر ایمان لائے، ہم سب نبیوں پر ایمان لائے۔ لیکن حسن اللہ یاری اور تفسیر البرہان والے نے بیان کر دیا نہیں جی یہ آل محمد سے کہا جائے۔ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آل محمد میں سے وہ کون سا فرد ہے، کون سا فرد عظیم ہے کہ جن کو یہودی نے جا کے کہا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن یا حسین یا اے آل محمد میں آؤ تم یہودی ہو جاؤ؟ یہ بات گمان میں آ سکتی ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے کہا ہوگا کہ آئے جی حضرت علی آپ یہودی ہو جائیں، یا یہودنوں نے جا کے حضرت سیدہ کائنات کو کہا کہ آپ یہودی ہو جائیں، یا امام حسن اور امام حسین کو کہا ہوگا کہ آپ یہودی ہو جائیں، جبکہ اس وقت تبدیلی قبلہ کے وقت ابھی تو مولا کائنات شیر یزداں کی شادی بھی نہیں ہوئی، امام حسن و حسین کی ولادت بھی نہیں ہوئی۔
اور امام حسین کی جو ولادت ہو رہی ہے یہ اسی حیات القلوب کے صفحہ 609 کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا، یہ 4 ہجری کے تحت اس نے لکھا، اور اس کے اینڈ پہ لکھتا ہے اسی سال یعنی 4 ہجری کے اسی سال 3 ماہ شعبان کو حضرت سید الشہداء جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو امام علی مقام امام حسین کی ولادت کب ہوئی؟ 4 ہجری، یہ بات یاد رکھیں۔ اور تبدیلی قبلہ کب ہوا؟ 2 ہجری۔ اور یہ آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا یہ کب اتری؟ 2 ہجری۔ اب مجھے بتائیے، جب اس وقت حضرت امام حسن المجتبیٰ تھے ہی نہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین تھے ہی نہیں، صرف مولا کائنات شرع یزداں اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اپنے بابا کے ہاں اپنے گھر میں تھی، یعنی نکاح نہیں ہوا، نکاح ہوا 2 ہجری کے اینڈ ذی الحج میں۔ اور مولا کائنات شرع یزداں تن تنہا، کیا کسی یہودی نے آ کے مولا علی سے کہا کہ آپ یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے؟ یعنی خود نہیں بدلنا، قرآن بدل دینا ہے۔ جہاں جہاں شان صحابہ ہے بدل کے رکھ دو، کیونکہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ہم تو ہیں رافضی، ہم تو ہیں اسلام کو بگاڑنے والے۔ یہ ایک پروگرام اور پروپیگنڈا ہے پورے قرآن مجید فرقان حمید میں، جہاں سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ بات مسلمانوں اور اہل ایمان اور صحابہ کے متعلق ہے، وہاں گڑبڑ کر دو، روایتیں بنا لو، کسی نہ کسی امام کی طرف جڑ دو، کہیں گے ہمیں تو فلاں امام نے کہا تھا۔ اچھا، پھر اسی تفسیر البرہان میں آپ غور سے دیکھیں، جلد 1 صفحہ 523 ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا، اے مسلمانوں تم یہ کہو، قولوا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، تم یہ کہو، اور آگے جا کے کہہ دیں نہیں اس سے مراد آل محمد ہے، تو پھر ترجمے میں اندر ہی لکھ دیتے اے آل محمد تم یہ کہو کہ ہم خدا اور اس پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ترجمہ کیا مسلمانوں اور آگے جا کے وضاحت کر دی اس سے مراد آل محمد ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر اس سے مراد وہ صحابہ گنتے اور یقیناً صحابہ ہیں تو شیعوں کا سارا مقدمہ جو ہے وہ دھڑم سے گر جاتا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ارشاد فرمایا اے نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اگر یہ تمہارے جیسا ایمان یہودی لے آئیں، عیسائی یہ تمہارے جیسا ایمان لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ اگر صحابہ کا نکارہ ایمان ہوتا تو اللہ ان کے نکارے ایمان کے مثل ایمان لانے کا حکم دیتا۔ اس کی مجھے جو ہے وہ وضاحت کیجیے۔ دوسری بات اس نے کہا جی آل محمد، چلیں آل محمد ہی مان لیتے ہیں، اس نے مراد ہے 12 امام۔ مجھے بتائیں پوری دنیا کا کوئی شیعہ حسن اللہ یاری سمیت کسی کا ایمان ہے 12 ائمہ کی مثل؟ آج سے دعویٰ کرنا، حسن اللہ یاری یہ دعویٰ کر کے دکھائیں کہ میرا امام مولا علی کے ایمان کے برابر ہے، میرا امام امام حسن علیہ السلام کی مثل ہے، میرا ایمان حضرت امام حسین کی ایمان کی مثل ہے۔ یہ تو خود کہتے ہیں وہ جس درجے میں اور جس ایمان اور یقین کے مرتبہ میں تھے اس یقین تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی ہستیوں کے ساتھ کہ مثل ایمان لانے کی دعوت دی جن تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر تو اللہ رب العالمین نے پوری امت مسلمہ بلکہ یہود و نصارہ اور پورے دنیائی انسانیت کو ایک ایسی تکلیف میں ڈالنا چاہا کہ جس کے مثل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پتا چلا اس سے مراد ہیں حضور کے غلام، حضور کے صحابہ، اور اہل بیت تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن قرآن کو نہ بدلو، قرآن کا مفہوم نہ بدلو۔ ثابت ہوتا کچھ نہیں ہے تو بس اپنے منہ سے جو آیا وہ بک دیا اور کسی نہ کسی امام برحق کی طرف وہ قول منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے محفوظ فرمائے۔